नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सामिन मोहतरम, मैं माह नूर प्रोग्राम में आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त हमारा जो मौजू है वो एक अज़ीम बड़ा बाबरकत महीना रमज़ान मुबारक का, इसकी जो फ़जीलत है कुरान व हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह हम उसके हवाले से चंद निकात समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ फरमाइए कि जो ये माह मुबारक है रमज़ान मुबारक, इसमें जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी फ़जीलतें और इसके जो फ़्यूज़ व बरक़ात रखे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सही तौर पर उसको समेटने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सबसे पहली बात इस फ़जीलत रमज़ान के ज़ेल में वो ये है कि ये वो महीना है कि जो महीनों का सरदार है रमज़ान मुबारक। इसी तरह से ये नुज़ूल कुरान का महीना है, इस एतबार से भी इसकी एक फ़जीलत है। और जिस तरह से सूरह बक़रा की आयत नंबर 185 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये इरशाद है कि शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि ये रमज़ान का महीना वो है कि जिसमें कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी कलाम वो नाजिल हुआ। तो बहरहाल यह है कि ये नुज़ूल कुरान की वजह से भी इस माह मुबारक की एक बहुत बड़ी फ़जीलत है और ये फ़जीलत के एतबार से बड़ा एक अहम नुक्ता है। इसी तरह से इस रमज़ान की फ़जीलत की ज़ेल में एक बात ये भी है कि इस माह मुबारक में एक रात वो 1000 महीनों से बेहतर उसको करार दिया गया। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी शब क़दर जो इस माह मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है, शब क़दर लैलतुल क़द्र, इसको 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया और ये भी इस माह मुबारक की फ़जीलत के एतबार से बहुत अहम ये बात है। इसी तरह से एक फ़जीलत जो कि एक बड़ी तवील रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, एक तवील खुतबा कि जो आपने अपने साथियों को शाबान की आखिरी तारीख़ में इरशाद फरमाया, उसमें भी इस माह मुबारक की बड़ी फ़जीलतें हैं कि जो कि बयान की गई हैं। उसमें एक फ़जीलत ये है कि जिसमें आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि शहरुन मुबारक, ये महीना बड़ा बाबरकत महीना है, यानी ये शहर मुबारक है। और बरकत हम असल में कहते हैं कि कोई शय के अंदर जो खैर पोशीदा है वो बरामद हो जाए, या यह है कि कम चीज़ वो ज़्यादा को किफ़ायत कर जाए। तो बहरहाल इस एतबार से ये मुबारक महीना कि जिसमें बंदा मोमिन का जो खैर अंदर पोशीदा है वो ज़ाहिर होता है, नेकियों की तरफ उसका मैलान है कि जो कि बढ़ता है। इसी तरह से कम आमाल पर बड़े बड़े उजूर हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फ़रमाने पर वो कादिर हैं और इस महीने में बंदा मोमिन को वो अता फ़रमाते हैं। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस खुतबे में 2 इबादतें हैं जो रमज़ान मुबारक में इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला ने इस महीने का जो दिन का रोज़ा है उसको फ़र्ज़ इबादत करार दिया, और रात का जो क़याम है कि जिसमें क़यामुल लैल की जिसमें हम नमाज तरावी में कुरान की समात करते हैं। तो लिहाजा यह है कि ये 2 पैरेलल अंदाज में इन 2 इबादात को इस खुतबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है और ये भी फ़जीलत रमज़ान में एक अहम नुक्ता है। इसी तरह से नफिल इबादत का अजर, यानी जो बंदा मोमिन खालिसतन अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए इस माह मुबारक रमज़ान में कोई एक नफिल इबादत अंजाम देता है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो गैर रमज़ान के एक फ़र्ज़ के बराबर उस एक नफिल का अजर है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फ़रमाते हैं। इसी तरह से एक फ़र्ज़ इबादत अगर इस माह मुबारक में अंजाम दी जाती है तो गैर रमज़ान के 70 फ़राइज़ के बराबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस माह मुबारक में उस एक फ़र्ज़ का अजर है कि जो कि अता फ़रमाते हैं। इसी तरह से मज़ीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक की फ़जीलतों को बयान करते हुए फ़रमाया कि वहुव शहरुस सब्र व सब्रु सवाबुहुल जन्नह, ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जो है वो जन्नत है। सब्र जहाँ ख़वातीन हज़रात हमें मादी चीज़ों पर जो खाने पीने की चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह ये 14-15 घंटे का जो भी रोज़ा होता है एक दिन में, तो उसमें अल्लाह के हुक्म से हम खाने पीने से नफसानी ख्वाहिशात से सब्र कर रहे होते हैं, लेकिन एक ख़ास सब्र है कि जो कि हमें इस माह मुबारक में करना है, और वो है एटीट्यूड पर सब्र, अपने मिजाज पर सब्र। होता यह है कि जब इंसान
اللہ کا بندہ کوئی 14-15 گھنٹے روزے کی کیفیت سے گزرتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اس کے مزاج میں ایک چڑچڑاپن عموم میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس اعتبار سے خاص طور پر اپنے ایٹیٹیوڈ پر، اپنے مزاج پر بھی صبر کرنا ہے۔ کوئی تکلیف جو ہے وہ آ جائے تو اس پر راضی رہنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وشہر المواسات، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو کہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ لازم بات ہے کہ ہم سالہ سال 2-3 وقت جو ہے وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب ہم خود روزے کی کیفیت میں 12-14 گھنٹے بھوک سے گزرتے ہیں تو پھر ایک بندہ مومن کو احساس ہوتا ہے ان لوگوں کی حوالے سے کہ جو کہ غیر رمضان میں بھی ایک ایک وقت کی جو بھی روٹی ہے اس کے لیے بڑی مشکل سے وہ مہیا ہو رہی ہوتی ہے اور وہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اسے احساس ہوتا ہے کہ ان کی بھوک کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگوں کی ہمدردی کا ایک جذبہ ہے، سمپیتھی کا جذبہ کہ جو کہ پروان چڑھتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ، زکوٰۃ کی ادائیگی، اسی طرح سے صدقات کی ادائیگی، وہ زیادہ اس ماہ مبارکہ میں اہتمام ہے کہ جو کہ ملتا ہے۔ تو بجا فرمایا الصادق المصدوق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ مزید اس ماہ مبارکہ کی فضیلت اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندہ مومن کے رزق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ رزق کا مفہوم عربی میں بڑا وسیع ہے، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کا رزق ہے، صرف اس کو مادی اشیاء پر جو ہے وہ یعنی ہمیں اکتفا نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی ہر نعمت وہ رزق ہے۔ تو جہاں آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس ماہ مبارکہ میں مادی رزق میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، یعنی سحری اور افطار کے موقع پر دسترخوان پر وہ چیزیں سجی ہوتی ہیں کہ جو غیر رمضان میں اس کی طرف رغبت بھی نہیں ہوتی، سوچا بھی نہیں جاتا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ ماہ مبارکہ کی جو بھی فضیلت ہے کہ بندہ مومن کے مادی رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر میں توجہ دلانا چاہوں گا ایک وہ رزق ہے کہ جو روحانی رزق ہے، اس کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ مطلب کیا ہے روحانی رزق کا؟ کہ نیکی کی طرف میلان، شر سے پیچھے ہٹنا اور گناہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا جو جذبہ ہے، یہ وہ روحانی رزق ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندہ مومن کے وہ اضافہ فرماتے ہیں۔ اور بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارکہ کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو فضیلتیں کیا ہیں اس کے لیے کہ اگر کوئی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح سے اس کے آخرت کی جو بھی جہنم کی آزادی کا پروانہ اس کے لیے جاری فرماتے ہیں، اور نمبر 3 روزے دار کے برابر روزہ افطار کرانے والے کو اجر ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی فضیلت ہے اس ماہ مبارکہ کی روزہ افطار کرانے والے کے لیے۔ اسی طرح سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ تینوں اجور، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے اور وہ اس اجر سے محروم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی لسی یا پانی کے ایک گھونٹ پر بھی روزہ افطار کرا دے گا تو یہ 3 اجور اسے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پر قادر ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ روز قیامت میرے حوض یعنی حوض کوثر سے اسے ایسا سیراب کریں گے کہ اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے وہ یعنی فضیلتیں جو کہ اس ماہ مبارکہ کی۔ پھر مزید آپ یہ محسوس کریں گے، بلکہ دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ 3 عشروں پر مشتمل یہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عشرے کی فضیلت بیان فرمائی کہ پہلا عشرہ یہ رحمتوں کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ وہ مغفرت کا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ وہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ یعنی ایک بندہ مومن یہ ڈیسائیڈ کرے اس ماہ مبارکہ میں کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ پہلے عشرے سے اس کے اوپر نچھاور ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ مزید محنت میں آگے بڑھتا ہے تو دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور اپنی رحمت کا یہ اظہار کرتے ہیں کہ اسے جہنم کی آگ سے بھی خلاصی ہے کہ جو کہ عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طویل خطبے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو کوئی بھی اپنے ماتحت جو بھی ملازمین ہیں، امپلائیز ہیں، ان کے کام میں تخفیف کر دے گا
تو لہٰذا یہ ہے کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں گی اور جہنم کی آگ سے خلاصی اس کے لیے بھی پروانہ جو ہے وہ جاری فرما دے گی۔ تو معظم حضرات و خواتین، یہ اتنی فضیلتوں والا یہ رمضان مبارک، اور یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہ ہوں اور یہ کہ اس ماہ مبارکہ میں جو بھی یہ فیوز و برکات ہیں صحیح طور پر سمیٹ نہ سکیں، تو پھر تو وہی بات ہے کہ جس طرح سے شاعر نے کہا کہ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، پھر بھی جس نے کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ یعنی وہ کسان، وہ دہقان کہ جس کو موسم بھی جو ہے وہ بڑا خوبصورت ملا ہوا ہے، سازگار ملا ہوا ہے، پانی بھی وافر مقدار میں ہے، مٹی بھی اپنا سونا اگلنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس سازگار ماحول سے بے فکر ہو کر اور غفلت کا شکار ہو کر، اور یہ کہ لمبی تان کی سورہ ہو، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ محرومی ہے، اور یہ محرومی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ایک حدیث مبارکہ میں، کہ جس میں آپ نے ممبر کی طرف جاتے ہوئے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے آمین کہا، دوسری پر آپ نے آمین کہا، تیسری پر آمین کہا، اور پھر آپ نے واضح نصیحت فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بعد میں آپ سے یہ پوچھا کہ یہ ایک یونیک ایک عمل ہے، انوکھا عمل جو پہلے ہم نے نہیں دیکھا، کہ آپ نے ہر ممبر پر آمین کہا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، 3 بد دعائیں ہیں کہ جو کہ انہوں نے فرمائی، اس پر میں نے آمین کہا۔ یعنی اس حدیث کی انٹینسٹی یہ ہے کہ جو بد دعائیں کرنے والے ہیں وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اس پر آمین کہنے والے وہ انبیاء کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہرحال یہ ہے کہ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ تو اس موضوع سے متعلق وہ جو بد دعا تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں وہ محنت کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اے اللہ ایسا ہی ہو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ فیوز و برکات جو بھی اس ماہ مبارکہ میں اللہ نے رکھی ہیں اس کو صحیح طور پر سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک نقطہ مزید اس فضیلت رمضان کے ذیل میں نوٹ فرمائیے۔ مسند احمد کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارکہ تک پہنچنے کی اللہ سے دعا فرمائی ہے، اور آپ کی اتنی تڑپ ہوا کرتی تھی کہ جو اس دعا میں آپ کو نظر آئے گی کہ 2 ماہ پہلے یعنی رجب کا جب چاند آپ دیکھتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، یعنی صحت اور عافیت ہمیں نصیب فرما، اور ہمیں رمضان مبارک کے مہینے تک جو ہے وہ پہنچا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ شعبان اور رجب کے مہینے میں خیر و برکت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی یہ ماہ مبارکہ کے جو کہ ہم نے حاصل کیا ہے، جو بھی یہ فیوز و برکات اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب ہمیں صحیح طور پر سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ یہ اتنی فیوز و برکات اس ماہ مبارکہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ان کو سمیٹنے کے لیے کوئی اہتمام بھی کیا ہے؟ تو بالکل کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ ماہ مبارکہ داخل یعنی آتا ہے اور اس میں جنت کے تمام دروازے ہیں کہ جو کہ کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے ہیں کہ جو بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کا کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، جہنم کا کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور شیاطین جنات ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو انویزیبل ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ازل سے، اس نے ڈکلیئر وار ہے کہ جو انسانیت کے خلاف کی ہوئی ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اس ایک مہینے میں اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اہتمام ہے کہ جو کہ ہمیں اس ماہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جو کہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی اس ماہ مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا اس ماہ مبارکہ میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کے پورے قرآن مجید کا دورہ فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ کا جو وصال کا سال ہے اس میں آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ دورہ ہے کہ جو کہ فرمایا ہے قرآن مجید کا۔ اسی طرح سے ایک فضیلت اس ماہ رمضان کی وہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی طرز عمل ہمیں نظر آتا ہے بخاری کی روایت میں کہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی انسان تھے،
اور رمضان مبارک میں آپ کی سخاوت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا، اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ دوسروں کو بھلائی پہنچانے میں تیز چلتی ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے کہ واقعتاً اس ماہ مبارکہ میں کسی درجے میں ہمیں یہ سعادت ہے کہ جو کہ نصیب ہو جائے۔ اسی طرح سے اس ماہ مبارکہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو روایت ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں کیونکہ یہ جو دو عبادات ہیں، دن کا روزہ ہے اور رات کا قیام ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یہ دو شرائط کے ساتھ اگر یہ عبادات انجام دی جائیں گی تو اللہ کی طرف سے بندہ مومن کے تمام گناہ ہیں کہ جو کہ بخش دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص بھی اس ماہ مبارکہ کا روزہ وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر رکھے گا، یعنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے یہ روزہ رکھے گا، اس میں کوئی دکھاوے کا معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب ہمیں پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور شرک کی جو ہے وہ معافی اللہ کے ہاں نہیں ہے، الا یہ کہ موت سے پہلے پہلے بندہ جو ہے وہ توبہ کر لے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شرک سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہ دو شرائط ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی یہ ہے کہ وہ احتساب بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے اپنا، کہ یہ روزہ جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو اور اس میں کوئی خرافات اور گناہوں سے بچتے ہوئے انسان جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کر رہا ہو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے تمام گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے پر قادر ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رات کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ یہ رات کا قیام کیا ہے؟ نماز تراویح ہم سب جانتے ہیں، ہم سب ادا کرتے ہیں، اس میں اس قیام میں ہم قرآن مجید کی سماعت کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر یہ قیام ہوگا، سماعت قرآنی ہوگی، تو اس کے بھی پچھلے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ فضیلتیں کہ جو کہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ جہاں تک گناہوں کی معافی کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے بھی جو شریعت ایک اہم اصول ہمیں دیتی ہے وہ بھی ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ جو کبیرہ گناہ ہے تو لہٰذا وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ جو ہے وہ شرط ہے۔ ہاں جو بھی صغیرہ گناہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اپنی قدرت سے اس کو معاف فرمانے پر جو ہے وہ قادر ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال پر جو بھی بخششیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے لیے ہیں۔ باقی ایک نقطہ جو ہے وہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے فضیلت رمضان کی ذیل میں، کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس میں تمام انسان اپنے کام جو ہے وہ چھوڑ کر اور بس یہ ہے کہ سست بالکل پڑ جائے اور تساہل کا وہ شکار ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہر لحاظ سے رول ماڈل ہیں پوری انسانیت کے لیے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، سیرت مطہرہ ہے، اس میں ایک بڑی جد و جہد ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے، ایک تحریکیت ہے کہ جو رمضان مبارک میں ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جو پہلا مارکہ ہے حق و باطل کے درمیان، وہ سن 2 ہجری غزوہ بدر، یہ غزوہ بدر بھی کس مہینے انجام پا رہا ہے؟ ہو رہا ہے یہ رمضان مبارک میں ہو رہا ہے، 17 رمضان ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے فتح مکہ، یعنی فتح مکہ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر جو ہے وہ مکے کی سرزمین پر کہ جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، آپ کو ہجرت کرنا پڑی تھی، سن 8 ہجری ہے، اور یہ فتح مکہ بھی ہو رہا ہے کون سے مہینے میں؟ یہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فضیلتیں ہیں کہ جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں بھی اس ماہ مبارکہ میں جو دینی فرائض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے عائد کیے ہیں تو لہٰذا اس کے لیے ہمیں رغبت ہے کہ جو کہ کرنی ہے، اور اس میں ہمیں محنت کرنی ہے، اور یہ محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ جس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش بھی ہمارے لیے ہوگی اور اس کی رحمت بھی ہے کہ جو کہ اس سے ہم انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مجھے اور آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ پتہ نہیں کہ یہ رمضان مبارک ہمارا کہیں آخری مہینہ نہ ہو، رمضان نہ ہو، ہمیں آگے وہ یہ رمضان دیکھنا بھی نصیب ہو کہ نہ ہو۔ موت جو ہے وہ ہر ایک کو آنی ہے،
لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ ماہ مبارکہ ہمارے لیے یہ بخشش کا سامان ہو جائے، اس میں ہم اپنے اللہ کو جو ہے وہ راضی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارکہ کی جو بھی یہ فضیلتیں ہیں، فیوز و برکات ہے، اسے صحیح طور پر سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارکہ کو ہماری نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔